हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। जी अब्दुल्ला भाई, हाँ जी बोलो। अभी फ्री हो? हाँ फ्री हूँ ना, बोलो। अच्छा, ये करो ना भाई, ले लो फिल्टर कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। कौन? वालेकुम सलाम। जी मोड़ो फैसल। हाँ जी बोलो जी। ये भाई ने बोले कि थोड़ा सा ही आपसे ले बात कर लूँ करके। हाँ भाई, क्या इश्काल, आराम से पूछो, कोई परेशानी की बात नहीं है। हेलो। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ये बोले कि जैसे कि भाई तेरी अगर कोई अगर होंगी शंका ऐसा दिल के साथ बात कर ले करके। हाँ बाकी नहीं बाकी कोई। मेरे को ऐसा डाउट नहीं है, ऐसा कुछ जैसा मतलब दिल में ऐसा कुछ मेरे जैसा वो नहीं हुई। नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए इंसान को। अगर कोई शक है, कोई बात है तो पूछो। नहीं, मैंने इनसे सिर्फ ये एक बात पूछी थी एक मसले पे। कि जैसे कि मैंने कहा कि आप जो बोलते हैं कि हम भाई हनफी है और अबू हनीफा को हम भाई फॉलो करते हैं। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब हनफी है कामिल है, फिर कामिल हनफी मतलब क्यों नहीं, फिर मुकम्मल फिर हनफी क्यों नहीं है? हाँ। जैसे कि शुरू में आपने भाई अबू हनीफा से पूरा वो लिया, इल्म लिया। और जो मेन जो अकीदा है जिसकी बुनियाद है कलमे तौहीद, तो आपने उस कलम किसी और से लिया, मतलब ऐसा क्यों? मैंने उनसे भी इतना पूछा। जब भाई आप हनफी बोलते हो तो फिर मुकम्मल तौर पे फिर आपने क्यों नहीं मतलब क्यों फॉलो नहीं की थी? बस। तो फिर उन्होंने फिर आपको कॉल किया, फिर आपसे उनकी बात। देखो, दरअसल ये बात ये है कि अल्लाह ताला हर इंसान को हर चीज़ में मलका नहीं देता है। हाँ ठीक है, सही है। सही है, हाँ सही है। लेकिन हम अकीदे में हनफी नहीं है, ये भी बात गलत है। नहीं तो ये बात है ना, प्रूफ है ना। हाँ वो असल। आपकी मोतबर किताबों में लिखा है कि अशायर मातुरिदी जो है, हाँ हाँ। आपने उनसे अकीदे का इल्म लिया स्पेशल। और फिर जो मसाइल है, नमाज रोजा हज हज ज़कात, इनके जो पूरे मसाइल है टोटल आपने इनसे लिए। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना ही था कि आपने फिर मुकम्मल तौर पे क्यों फॉलो नहीं किया फिर? अच्छा, दरअसल देखो बात ऐसी थी कि उस दौर में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के दौर में और उनके जो शागिर्द हैं शेख अबू मंसूर अल-मातुरीदी, हाँ उनके दौर में मुतज़िला का बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, गलबा चल रहा था। हाँ लोग बहुत तरीके के मुतज़िला और मुजस्समा दहरिया फ़िरक़ा के लोग थे। तो उस हाँ बातिल अकाइद को तोड़ने के लिए शेख अबू मंसूर अल-मातुरीदी रहमहुल्लाह ने अकीदा लिखा। और दरअसल बात तो ये है कि अकीदे में तकलीद होती ही नहीं है मोहतरम। नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। मेरा इतना सा क्वेश्चन है, हेलो, हाँ कि आप देखो मसला जो है, पूरी मसाइल जो है नमाज और रोजा हज ज़कात कुछ भी ठीक है। इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, कम ज्यादा ठीक है। बाकी जब अकीदे की जब बात आती है ना, अकीदे की बात मेन तौर पर, तो इसमें किसी आलिम का किसी सहाबी का इख्तलाफ होता ही नहीं है, क्योंकि अकीदे में गुंजाइश ही नहीं इख्तलाफ की। पूरे मसाले में है नमाज पढ़ना या सीने पे या रफा दे नहीं करना, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। बाकी जब बात आती है अकीदे की, तो किसी आलिम या किसी इमाम का अकीदा किसी से अपोजिट या ऐसा बोल नहीं सकता। तो ये अकीदे में जब अगर वो आता है, हेलो, अकीदा अगर आपका जैसा कि मतलब मैच नहीं करता है किसी आलिम से, किसी मोतबर आलिम से, तो फिर वो अकीदा फिर मतलब सही कैसा फिर? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी का अकीदे में इख्तलाफ नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं? अकीदे में इख्तलाफ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अकीदा जो है वो बेसिक है ईमान का। पूरी मसाइल नमाज और रोजा ये बात की चीजें हैं। आपने अकाइद की किताबें पढ़ी हैं? पढ़ी नहीं है, बाकी नॉलेज थोड़ा बहुत है, बाकी इतना है कि इंसान समझ सके। नहीं, सुनी हुई बात पर कैसे? आप जब अकाइद की जब किताब पढ़ेंगे ना, अकाइद में कौन सी किताब आपने पढ़ी है? अकाइद में मतलब जैसे कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल की मैंने पढ़ी उसूल सुन्ना। कौन सी? उसूल सुन्ना। जी बताएं मुझे। अल्लाह के जो सिफात हैं, वो अल्लाह की सिफात, जो अल्लाह से कोई सिफात ऐसे हैं जो अल्लाह से जुदा होते हैं? अल्लाह की सिफात हाँ। जो अल्लाह से अलग होते हैं। क्वेश्चन ऐसा करो कि मैं आपको आंसर दे क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ मोतबर। बाकी इतना इल्म है कि मैं बता सकता हूँ, बाकी मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा आलिम नहीं हूँ।
بھائی نے بولے آپ سے بات کروں تو اچھا ایسی بات کرو کہ میں سمجھ سکوں. اچھا 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 ہاں. اور اللہ کے جو صفات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں؟ ہاں یہ پتا ہے, ازلی ابدی نہیں ہے؟ ابدی نہیں, ازلی ہے, یہ میرے کو پتا ہے, کیونکہ میں کوئی پروفیشنل. استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کا تو ایمان خراب ہو جائے گا اگر یہ بولیں گے تو. اللہ ازلی کے مطلب اللہ کی جو تمام صفات ہیں وہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں. ابدی مطلب ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. بے شک ہمیشہ ہے. مطلب ازلی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سنا کہ بھائی اس میں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اگر گھٹتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ بھائی پہلے نہیں تھا, اور پتہ چلا تو مطلب کیسا پہلے نہیں تھا, مطلب کیسا ازلی, مطلب پورا مکمل کمپلیٹ علم ہے. میں نے یہ کہا, میرا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز میں اگر کمی ہوتی ہے تو نوز باللہ پہلے یہ بات پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا, اب اللہ کے علم میں اضافہ ہوا, تو ایسا بولنا بھی غلط ہے. میں نے کیا کہا محترم، میں کیا بولا، میں کیا آپ سے پوچھا کہ اللہ کے صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ازلی ہے ابدی نہیں ہے. یہ دیکھو غلط. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی پروفیشنل عالم نہیں ہوں. آپ اگر سمپل لینگویج میں اگر پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ اگر عالم کے لیول سے بات کریں گے میرے سے تو پھر میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. اگر دیکھا ہے نا تو میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. پہلی بات, آپ اگر ورڈ کی فیر میں اگر بولیں گے بات کریں گے تو پھر آپ کو ہر بات سے پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ میں ایسا کوئی وہ نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں. مطلب ایسا سمجھو کہ میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں. تو میرے کو سمپل بات یہ پتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے کمپلیٹ رہا ہے, کمپلیٹ مکمل علم جسے کہیں گے. بے شک. اگر کوئی اگر یہ بولے کہ اللہ کا علم بڑھتا ہے تو بھی غلط ہے. اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ برتا کس کا علم ہے؟ جس کے اصل پہلے علم نہ ہو. ہاں جی ہاں, آپ مجھے, میں الحمدللہ میں پڑھا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو سمپل لینگویج میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں کوشش کروں گا. سنو, جو شیخ ابو منصور الماتوریدی کا میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس دور میں جو معتزلہ لوگ تھے, ایک تو اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے اور ایک طرف معتزلہ اور یہ سب دوسرے جو فرقے کے لوگ تھے, اور ایک طرف شیخ ابو منصور الماتوریدی تھے یا شیخ ابو الحسن اشعری تھے. تو یہ باطل فرقوں کے خلاف انہوں نے عقیدہ لکھ کر کے دیا ہے اور کچھ بھی کیا نہیں ہے. تو اس لیے ہم عقائد ان کے لیتے ہیں, ہم عقائد ان کے لیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے, ورنہ عقیدے میں تو تقلید ہوتی نہیں ہے. تقلید کی بات نہیں, عقیدے میں تقلید کی بات ہی نہیں ہے. میرا صرف اتنا سا کوشچن ہے. میں نے کہا تھا کہ عقیدے میں مطلب جیسے کہ جو بیسک علم جس کو ہم بولیں گے ایمان کا علم, توحید کلمہ, ہاں, تو میں نے کہا کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. اختلاف تو ہے, عقائد میں بھی اختلاف ہے. ایسی بات دیکھو, عقیدے میں اگر اختلاف ہے تو سمجھو کہ وہ انسان پرفیکٹ مومن نہیں ہے, کیونکہ گنجائش ہوتی ہے. یہ نا جو اپنے جو فروعی مسئلہ ہے اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. نہیں, عقیدے میں تو بہت اختلاف رہا ہے اور عقیدہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو عقیدے کے بارے میں ہی وہ پوری کتاب, مکمل کتاب وہ عقیدے کی ہے. اور میں نے سنا اس بارے میں کیا اکبر کے بارے میں, فقہ اکبر کے بارے میں جو کہ منسوخ ہے امام ابو حنیفہ طرف میں. تو میں نے یہ سنا ہے کیا سنا آپ نے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ اس میں ہے, اور ایک عقیدہ تحویہ بھی ہے کر کے, عقیدہ تحویہ, اور ایک فقہ یہ اکبر, کیا آپ نے بھی فقہ الاکبر, فقہ الاکبر اور عقیدہ تحویہ, یہ دونوں کتاب معتبر ہے جو حناف کی طرف وہ ہے. تو اس میں کیا ہے کیا؟ دیکھو میں اگر آپ سے کوئی کوشچن اگر پوچھوں تو آپ دیں گے اجرت کے لیے نہیں, باقی صرف چیک کرنے کے لیے خالی. محترم آپ پوچھو نا, آپ تو ہچکچا رہے, بات کرنے ہی میں ہچکچا رہے ہو آپ. نہیں بات نہیں میری, اصل میری بھاشا تھوڑی سی وہ ہے, میں مطلب بول نہیں پاتا ہوں برابر سے لیے. چلو کوئی بات نہیں, اس سے کیا دقت ہے. دیکھو ٹھیک ہے, ایک میرے کوشچن ہی ہے پہلا کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم سے ہم کو بنایا, مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے. تو ہاتھ کا مطلب کیا لیں گے آپ؟ ہاتھ کا مطلب جیسے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی میرے دو ہاتھ ہے, میں نے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم سے ہم کو نے بنایا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کہا تو جو اللہ نے بتایا وہی ہے. وہی ہے کہ کچھ اور ہے؟ جو اللہ نے بتایا وہی ہے.
مطلب واضح ہاتھ ہے کہ کیا ہے ایسا؟ جو اللہ نے بتایا ہم اس کے چکر میں ہم اس کی تعویل کرنے نہیں جائیں گے. تعویل کرنے نہیں جائیں گے. دیکھو میں نے یہ سنا ہے عقیدہ کی کتاب میں نے اور میں نے ایک دو سے میں نے بہت سے میں نے عالم سے پوچھا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں، اس کی وہ ہاتھ اس کو بولیں گے قدرت، پاور، قدرت. ہاں علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی اس طریقے سے ترجمہ کیا ہے بہت جگہ. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا مانتے ہیں، واضح ہاتھ مانتے ہیں یا پاور یا ہاتھ کو کرتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا. اللہ نے جو ذکر کیا ہم اس میں کچھ بھی کرنے نہیں جائیں گے. بس وہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کس طریقے کا ہاتھ ہے، مخلوق کی طرح ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں مطلب یمین ہے، دونوں دائیں ہاتھ ہے. ہم اس میں کچھ بھی کرنا نہ چاہتے، بس اللہ کے مناسب اللہ نے جیسا بیان کیا اس کے لائق ہاتھ. نہیں، آپ کے عالم نے حضرت ترجمہ کیا ہے کہ ہاتھ نہیں پاور ہے. میں نے ایک سے نہیں، میں نے کئی عالم سے بات کی ہے، بولے کہ ہاتھ وہ نہیں، بولے ہاتھ کا مطلب آپ یہ مت سمجھو کہ ہاتھ جیسے ہاتھ بولے، کیونکہ بولے ہاتھ بولے، اگر ہاتھ بولیں گے تو پھر بولے مخلوق کی بھی ہاتھ ہے، اس کی بھی ہاتھ کی بات ہے، تو بولے وہ غلط ہے. بولے آپ مطلب بولے جو عالم سے جس سے جب جو کرے نا، وہ جو عالم جو ان سے آپ کیا بات کرے تھے، ان سے کیا بات نہیں کی، وہ کیا جواب دیے، وہ میرے اوپر ابھی نہ فٹ کرو، ٹھیک ہے؟ میں فٹ نہیں کروں. میں جو بتا رہے نا ان سے جا کے ان کے بارے میں پوچھو، کیونکہ عقائد کے سلسلے میں بات جب یہ ہو جاتی ہے نا تو پھر مطلب بات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اور ہر انسان اپنی طرف سے سمجھ جانا شروع کرتا ہے. بعض لوگ عقائد میں مطلب جو ہاتھ وغیرہ اللہ کے وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مجسمہ جو فرقہ جو گمراہ فرقہ ہے وہ اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرتا ہے. ہم اللہ کے لیے جسم کو ثابت نہیں کرتے ہیں. ورنہ پھر آپ بخاری شریف کو جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیری پیٹ بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا کیا؟ تو نہیں کہے گی ابھی اور لاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم کو ڈال دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جہنم مطلب کیا کرے گی جہنم؟ پھر بس بس قطو قطو بس بس کہے گی. اور مطلب تو اس لیے ہم جہمیہ مطلب مجسمہ فرقہ نہیں ہے جو اللہ کے لیے جسم کو ہم ثابت کرتے ہیں جیسا اللہ نے بیان کر دیا. بس اس لیے جسم کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں. میں سمجھ رہا ہوں میں نے کہا کہ تفسیر نے آپ کے عالموں نے کی ہے اور امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ ہاتھ واضح ہاتھ ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا واضح ہاتھ ہے، کہاں کہا ہے؟ واضح ہاتھ ہے. میں آپ کو دیکھو، میں اگر بول رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، میں پروف بھی کر سکتا ہوں. پھر ابھی میں نے کہا کہ میں پروفیشنل عالم نہیں ہوں. ہوائی میں بات ہے نا، یہ تو ہوائی میں بات ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. میں آپ کو دیکھو ابھی تو میں کیسا ہوں، دیکھو میں لا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پروف بھی کر سکتا ہوں. میں آپ ابھی بتاؤ تو ابھی کیسے پاسبل نہیں، کیونکہ میں نے اب سے پہلے کہا کہ میں کچھ پروفیشنل عالم نہیں ہوں. میں جو بات کروں گا میں اس کو آپ کا حوالہ بھی دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ حوالہ جب لے کر کے آئیں گے نا جب ہی نہ بات کریں گے، پھر ہم بھی تو دیکھیں گے کتاب، ورنہ پھر آپ بات کر کے چلے جائیں گے، پھر کب لا کر کے دیں گے، پھر میں اس کو تلاش کروں گا. تو جو بات آپ کے سامنے یہاں پر حوالہ جو موجود ہے وہ لا کر کے. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو. سنیے. ہاں سنو نا. چاروں عالم کی بات جو آپ کرتے ہیں نا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، میں ان کے عقائد، ان کی نظریات، ٹھیک ہے، اور ان کی چاروں کے ایک ساتھ آپ کو دوں گا، ایک ہی نہیں، چاروں کے، اور امام ابو سفیان اور جو بھی مطلب، اور امام بخاری کی مطلب جو بھی مطلب بڑے جو عالم ہے بہت ہی بڑے، جن کا اتفاق امت پر کہ بھائی کہ یہ عالم کر کے، ٹھیک ہے، میں ان کے جو عقائد کی جو کتاب ہے جو فیمس ہے میں آپ کو سینڈ کروں گا. پھر آپ جو ہے اشاعرہ ماتریدیہ، ٹھیک ہے، ان کی آپ کو اسپیشل عقیدے کی میں سینڈ کروں گا، پھر آپ نے خود تحقیق کرنا کیا ہے. ضرور دینا محترم، مجھے کیا پریشانی ہے. اگر آپ عقائد پر بات کرنا چاہتے تو بات کریں، مشکل کیا ہے؟ دیکھو مین عقائد ہے، نماز کیسی پڑھنا، رفع دین نہیں کرنا یہ بات کا میٹر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عقیدے پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ مین تو عقیدہ نا، عقیدہ ہے آپ کا. نہیں ایک بات بتا، جیسے کہ عقیدے کے بارے میں ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، پھر کہتے ہیں مین عقائد ہے. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ جواب نہیں دے سک رہے، کہہ رہے مین عقائد ہے. تو دیکھو مین عقائد پڑھو. مین عقائد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دم ہارڈ ورڈ نہ پوچھیے، ایزی ورڈ. ہارڈ میں نے کہاں پوچھا، میں نے تو ایک دم سمپل پوچھا، جو آپ کو سمپل شروع جو مطلب جو بچہ ابتدائی دور کرے گا نا. ابھی میں نے کہاں سے آپ سے صورت اقناعیہ کی صورت پوچھ لی یا اور دوسری کوئی مطلب میں نے آپ کے سامنے شرح رکھ دی کہ اس کا مطلب پوری تشریح کرو. نہیں دیکھو میرا وہ نہیں ہے، آپ پوچھو میرے سے کیا پوچھنا ہے. باقی میں نے یہ کہا کہ ایسی لینگویج میں پوچھو کہ میرے کو سمجھ میں بتا سکوں، ایسا نہ ہو کہ میری سمجھ میں نہ آئے. پہلے عقیدے کی کتاب پڑھو سمجھو، بعد میں ایسے ہی چلے آئے ہیں بات کرے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا محترم. ہلو. ہاں جی. تو
عقیدہ پہلے پڑھو محترم، اللہ کی صفات کو جانو، اللہ کی صفت کب اللہ سے جدا ہوتی، کون سی صفت اور کب کس کے ساتھ لاحق ہوتی، کب کیا ہوتی ہے، وہ سب پہلے پورا پڑھو، بعد پھر آ کر کے بات کرو، یہ بھی بہتر رہے گا۔ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، وہ بھلی آپ میں گھما دے ورڈ میں، وہ بات الگ ہے۔ گھمانے کی کیا بات ہے محترم، گھمانے کی بات ہوتی تو میں فقہ اکبر کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا تھا، سب گھمانے کی بات نہیں، میری عادت نہیں ہے گھمانے کی۔ تو من نے اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آج تک آپ اللہ کو کہاں مانتے ہو؟ عرش پر۔ عرش پر مانتے ہو، بذاتی ہی مانتے ہو یا مطلب کیسے مانتے ہو؟ مطلب کیسا سمجھا نہیں، ایسا ایزی بھاشا میں بولو تو میں سمجھا پاؤں۔ مطلب اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ایسا مانتے ہو کیا؟ قرآن میں کہ اللہ اپنے عرش پر جیسا اللہ کا شے نشان ہے۔ دلیل بعد میں دلیل دیجیے گا نا، میں دلیل دینے کے لیے میں خوب دلیل لوگوں سے سنتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا جو دلیل دے رہا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بذاتی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے؟ مطلب کیا بولے اپنے اردو میں، بات سمجھا نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات سے ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ آپ مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، عرش پر ہے، اور کہیں نہیں ہے، یہ مانتے ہو؟ کہیں نہیں ہے، بلکہ اپنے نالج کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ نالج کے اعتبار سے ہر جگہ۔ اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی سی بھی دلیل ہے؟ دلیل ٹھیک ہے نا، دیکھو میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں، ٹھیک ہے نا، سنیے آپ ایک مثال، ٹھیک ہے نا، سنیے۔ ہلو، ہاں جی، مثال، یہ مثال کیا دیں گے؟ لیسا کمثلہ شیء بولتا ہے نا اللہ قرآن میں۔ ارے میں وہ نہیں بول رہا ہوں، مگر آپ کو جیسے ایگزامپل تھے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ آپ جو بات کریں مجھے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں۔